नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। फ़िक्रमंदी और गम से निजात की दुआएं। कौन है दुनिया में जो ये कहता है कि उसको कोई गम नहीं। गम से खुगर हो इंसान तो मिट जाता है गम। शेरों में ये बात अच्छी लगती है, लेकिन हकीकी ज़िंदगी में गम गम होता है। जब दिल पर गम के साए छाते हैं, जैसे लफ्ज़ गम जो है ना, ये गमाम से है, गम छा जाना, इसी से लफ्ज़ गमाम है जो कुरान पाक में भी आता है, वदल्ललना अलैकुमुल गमाम। तो वो बादल जो छाए रहते हैं, जिसको इंग्लिश में आप क्लाउड्स कह सकते हैं, तो क्लाउड्स की तरह गम भी दिल पे छा जाता है। और अगर पहले से तैयारी ना की हो तो उस वक़्त सोचता भी नहीं है कि करें क्या और क्या ना करें। तो हमेशा ही अक्लमंदी का तकाजा यही होता है कि पहले से तैयारी कर ली जाए। हमारे यहाँ कहते हैं कि अक्लमंद वो है जो छप्पर डाल ले बारिश होने से पहले, राइट। तो अगर हम अक्लमंद हैं तो हम गमों के आने से पहले एक ऐसा काम कर लें कि जिसके बाद फिर बड़े से बड़ा गम भी हल्का हो जाता है, और वो क्या है? दुआएं मांगना। हमारे दीन की यही खूबसूरती है, दुख हो या सुख हो, खुशी हो कि गम हो, हर एक में इंसान के लिए बहुत ही फ़ायदा है। तो इसमें सबसे पहली दुआ जब हमारे सामने है, इसको आप अपनी आजिज़ी, अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा इनकिसारी लाकर पढ़ेंगे, अपने आप को कायनात में और इस ग्लोब में एक नुक्ता और नुक्ते से भी छोटी चीज़ तस्वर करके, और अल्लाह ताला को उसकी वुसअतों के हिसाब से अल्लाह अकबर कहते हुए मांगेंगे। दुआ के लफ्ज़ में कुछ लफ्ज़ शुरू में, आप में से वो लोग जिन्होंने पहले ये दुआ कभी नहीं सीखी या मांगी, उनको मुश्किल लगेंगे, मैं आपको अभी से बता दूं, लेकिन बार बार के पढ़ने से आसान लगते हैं। पहले मैं एक एक लफ्ज़ तोड़ के ऐसे ही पढ़ूंगी कि आप लोग इसके लफ्ज़ों से ताल्लुक़ जोड़ें, फिर इंशाल्लाह इसको हम पूरी भी पढ़ लेंगे। अल्लाहुम्मा इन्नी आबदुका वब्नु आबदीका। ये जो बा पे कलकला है, इसको ज़रूर जहन में रखा करें। वब्नु अमतिका नासियती बियदिका मादिन फ़िया। इस पे गलती लगती है लोगों को, वो फ़ी पढ़ देते हैं अपनी रवा रवी में। फ़िया हुक्मुका अदलुन फ़िया क़दाउक अस्अलुका बिकुल्लिस्मिन हुवा लक सम्मैत बिही नफ्सक औ अनज़लतहु फ़ी किताबिक औ अल्लमतहु अहदम मिन खल्क़िक अविस्तअथरत बिही फ़ी इल्मिल गैबि इंदक अन तजअलल कुरआन रबीअ क़ल्बी व नूर सदरी व जलाअ हुज़्नी व ज़हाब हम्मी। अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका वब्नु अब्दिका वब्नु अमतिका नासियती बियदिक मादिन फ़िय्या हुक्मुक अदलुन फ़िय्या क़दाउक अस्अलुका बिकुल्लिस्मिन हुवा लक सम्मैत बिही नफ्सक औ अनज़लतहु फ़ी किताबिक औ अल्लमतहु अहदम मिन खल्क़िक अविस्तअथरत बिही फ़ी इल्मिल गैबि इंदक अन तजअलल कुरआन रबीअ क़ल्बी व नूर सदरी व जलाअ हुज़्नी व ज़हाब हम्मी। ए अल्लाह, यकीनन मैं तेरा बंदा हूँ और तेरे ही बंदे यानी मेरा बाप, और तेरी ही कनीज़ का बेटा हूँ यानी मेरी माँ। मेरी पेशानी तेरे ही हाथ में है, यानी मेरे मुकद्दर के फ़ैसले तू करता है। मुझ में तेरा ही हुक्म जारी और सारी है, यानी मेरे साथ वही होगा जिसका तू हुक्म देगा। मेरे बारे में तेरा फ़ैसला इंसाफ पर मबनी है, यानी मुझे अगर कभी कोई तकलीफ़ पहुंची तो बिल्कुल पहुंचनी चाहिए थी। तू मेरे मामले में बहुत ही बड़ा मुनसिफ है। मैं तेरे हर उस ख़ास नाम के ज़रिए से तुझसे दरख्वास्त करता हूँ जो तूने खुद अपना नाम रखा है या इसे अपनी किताब में नाजिल फरमाया है। कौन सी अपना रखा है वो तो अल्लाह को पता है गैब में। किताब यानी कुरान, जितने इसमें अल्लाह के नाम है,
یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے، یعنی چونٹیاں تجھے کیسے پکارتی ہیں، طوطے کیسے پکارتے ہیں، مچھلیاں کیسے پکارتی ہیں، ساری مخلوق تجھے جن جن ناموں سے پکارتی ہے ان ساروں سے میں بھی تجھے پکارتا ہوں، یا تو نے اسے علم غیب میں اپنے پاس رکھنے کو خاص کیا ہے۔ آپ احاطہ نہیں کر سکتے باتوں کا جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ 99 نیمز آف اللہ تو بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ تو وہی بات ہے کہ مداد لکلمات ربی، یعنی ہر خوبصورت نام جو تو نے اپنے لیے رکھا، اور اپنے لیے جو بندہ نام رکھتا ہے وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، یہ اپنی کتاب یعنی قرآن میں نازل فرمایا، اور آف کورس رسول کی زبان پہ۔ پھر تیری ساری مخلوق تجھے جن جن ناموں سے پکارتی ہے، اور اس سب کے بعد بھی جو نام تو نے علم غیب میں اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، میں درخواست کرتا ہوں، یعنی میں یہ مانگتی ہوں کیا، کہ تو قرآن مجید کو میرے دل کی بہار بنا دے، اور میرے سینے کا نور، میرے غموں کا علاج، میری فکروں کا تریاق بنا دے۔ مسند احمد کی روایت جلد 1 391، اور شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ بہت ہی اوتھینٹک دعا ہے۔ جب میں نے اس کو فرسٹ ٹائم پڑھا تو مجھے بہت ہی انیوژل لگی۔ پہلے تو یہی لفظ نہیں سمجھ آتے عبدو کا اور امتی کا کیا ہے۔ اگر ہم اس کو فیمنن صیغوں میں پڑھیں نا، ٹینسز میں، تو ہم ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم انی امتک و بنت امتک، اے اللہ میں تیری بندی ہوں اور بیٹی ہوں تیرے بندے کی یعنی میرا باپ، و بنت امتک، اور بیٹی ہوں تیری بندی کی یعنی میری ماں۔ اتنی بات واضح ہے۔ بہت ہی ایک انیوژل سی دعا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ ایک انسان بالکل اپنا سب کچھ کھول کے اللہ کے آگے رکھ دیتا ہے، اور اپنے آپ کو ایک چھوٹی سی مخلوق، ایک چیونٹی سے بھی کم سمجھتے ہوئے عاجزی کی انتہا ہے۔ اور استادوں نے یہ کہا ہے کہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد خوشی ضرور ملتی ہے۔ ہم تو اس کو حدیث کی بات پہ رکھیں تو آپ دیکھیے گا، پہلے اپنے آپ کو عاجز کہا، اپنے باپ کو عاجز سمجھا، اپنی ماں کو عاجز سمجھا، 3 چیزیں ہو گئی، نوٹ کریں۔ چوتھی چیز ناسیتی بیدک، ناسیہ کہتے ہیں پیشانی کو، قرآن میں آتا ہے نا ناسیتن کاذبتن خاطیہ، پیشانی مقدر مراد ہے۔ ماں دن فیا حکمک، میرے معاملے میں تیرا ہر حکم جو بھی ہے، مجھے بیماری لگی، لگنی تھی، مجھے دکھ پہنچا، چاہیے تھا، میرے پاس اولاد نہیں ہوئی، میں اسی قابل تھی، میرا بچہ ہو کے چلا گیا، زندگی کا ہر حکم، ہر فیصلہ جو تو نے میرے بارے میں کیا، میں اس پہ خوش ہوں، میں اس پہ مطمئن ہوں، بالکل مجھے کوئی ریزنٹمنٹ نہیں ہے، مجھے کسی قسم کی کوئی تیرے سے شکایت نہیں ہے، کوئی گلہ نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے کہ سوائے میرے ہی ساتھ کیوں، اور کسی کے ساتھ کیوں نہیں، ہمیشہ میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اے اللہ، میں ایسا کوئی جملہ بولنا تو دور کی بات ہے، میں سوچنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ یہ ہے تسلیم و رضا کی انتہا۔ اور پھر آپ دیکھیں عدل فیہ قضاؤ کا، بالکل تم ایسا انصاف کرتا ہے، میں ہوں ہی اس قابل۔ کوئی تکلیف، کوئی غم، کوئی پریشانی آتی ہے نا تو اے اللہ میں گھبراتی نہیں، میں ہوں ہی اس قابل، بلکہ سستے چھٹ گئے، مجھے تو کچھ زیادہ ہی اس سے ہونے کا ڈر تھا، تو نے تو مجھے تھوڑے پہ ہی راضی کر دیا۔ اسألک بکل اسم ھو لک سمیت بہ نفسک۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے نام، ایک ایک نام اس کے اندر اتنا خوبصورت نام، شاید یہ لاکھوں نام ہے کہ کروڑوں نام ہے، قلم ٹوٹ جائیں گے، سمندروں کا پانی سیاہی بن کے ختم ہو جائے گا، لیکن رب کے کلمات پورے نہیں ہوں گے۔ اور وقت کے ساتھ جتنے الیکٹران اور نیوٹران اور پروٹون اور نیورولوجی اور فلاں فلاں چیزیں نکلتی آ رہی ہیں، اللہ کے نام کے، اللہ کی خوبیاں، اس کی صفات بڑھتی جا رہی ہیں۔ ایک ایٹم کو توڑ کے اندر دیکھیں تو آپ کو اس میں اللہ تعالیٰ کی کئی صفات دکھتی ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کے وہ خوبصورت نام، خاص نام جو آپ نے خود اپنے رکھے، یا اس کو اپنی کتاب میں نازل کیے، یا اپنی مخلوق میں کس کو سکھائیں۔ کتنی مخلوقات ہیں، 1000 سے زائد تو سپیشیز ہیں۔ آپ نے کبھی صبح اٹھ کے چڑیوں کا چہچہانا سنا ہو، مینڈک کا ٹررانا سنا ہو اندھیری راتوں میں، اور ایک عجیب سی وسپر جنگلوں اور سمندروں کے قریب جو ہوتی ہے، یہ ساری مخلوقات اپنے رب کو پکارتی ہیں۔ جس سے بھی کوئی تجھے پکارے، جو تو نے کسی کو سکھایا اور علم غیب میں اس کو اپنے پاس رکھا،
یہ وہ چیز ہوتی ہے جس کو انسان واقعی جب کہتا ہے نا تو اس کا دل اس کے ساتھ ہے۔ اچھا، جب اتنی تعریفیں کر لی، یعنی مانگنے سے پہلے رب کی جب اتنی تعریفیں کی، تو مانگنا پھر کیا آگے سے؟ سوچنے کی بات ہے۔ بندہ کہتا ہے اس کے آگے کو گاڑی مانگے گا، بندہ فراری مانگے گا، مرسڈیز مانگے گا، یہ مانگے اور وہ مانگے، نہیں۔ اس کے بعد بندہ مانگتا کیا ہے؟ اس مانگنے کو ذہن میں رکھ لیجئے، اللہ اکبر کبیرہ، ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، ان تجعل، یہ کہ تو بنا دے، جال کے لفظ میں بھی بہت کچھ ہے۔ ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی، چار چیزیں ہیں۔ آپ اپنے اوپر لے کر سوچیے، کبھی آپ نے میں نے اس طرح دعا مانگے؟ آپ جتنا زیادہ اس سارے چیز کو اپنی زندگی میں محسوس کرتے جائیں گے نا، آپ کو قرآن اتنی بڑی دولت اور نعمت لگتی جائے گی۔ نور صدری، جلا حزنی، ذہاب ہمی، بعض جگہ تو ہمی کے بعد ایک اور دعا میں غمی کا لفظ بھی آتا ہے۔ تو اس دعا میں آپ نے قرآن کو اپنے دل کی بہار سمجھا۔ آپ ایک سوال کرتی ہوں خود سے بھی، اور آپ بھی کیجیے اپنے آپ سے، یہ کیا دعا ہوئی؟ آپ تو کہتے ہیں غم، مصیبتیں، دکھ، درد، یہ آپ کو تب پتہ چلے گا جب آپ کسی دکھ اور تکلیف میں اس دعا کو مانگیں گے کہ قرآن دل کی بہار کیسے بنتا ہے۔ قرآن دل کی بہار ایسے بنتا ہے کہ جب بھی آپ کسی سچویشن میں ڈال دیے جاتے ہیں نا، قرآن کی آیت سے آپ کو اس کا جواب مل جاتا ہے۔ اپنوں نے ستایا، رشتہ داروں کے ستائے ہوئے، سورۃ یوسف کھل جائے گی دماغ میں، اور آپ کہیں گے کہ اللہ، میرے بہن بھائیوں نے مجھے کنویں میں تو نہیں ڈالا، یوسف کو تو انہوں نے کنویں میں ڈال دیا، بس وہ قرآن میں کھو جائیں گے اور یہ آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا۔ کوئی بچہ بچھڑ گیا، کوئی بچے کا غم آ گیا، آپ کو یعقوب علیہ السلام یاد آ جائیں گے۔ آپ کو جھٹلاتا ہے کوئی دین کے نام پہ تو یہ حضرت نوح یاد آئیں گے۔ اور اللہ کے نبی کے بارے میں جتنی قرآن کی آیتیں ہیں، مکی صورتوں میں خاص طور پر، ایک ایک آیت پرت کے پرت کھولنے والی صورت کی طرح یا آیت کی طرح آپ کے سامنے کھلتی جائے گی، اور آپ کو یقین آ جائے گا کہ واقعی میرے مالک نے اس کتاب میں مجھے اتنا بھلا دیا کہ مجھے بھول گیا۔ پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا، آج بھی اس کی مختلف شکلیں ہوں گی۔ بچہ روئے نا تو ماں فٹافٹ اس کو کتاب پکڑاتی تھی، یہ دیکھو یہ کیا ہے، یہ چڑیا، یہ طوطا۔ آپ تو ویسے ہی چڑیا طوطے ہاتھوں میں پکڑے رہتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے گیجٹس کی صورت میں۔ لیکن بات بلانے کے لیے ہمیشہ سے لوگ دوسری چیز میں توجہ ڈال دیتے ہیں۔ قرآن آپ کا تنہائیوں کا ساتھی بن جاتا ہے، آپ کے غموں کی دوا بن جاتا ہے، دل ٹھنڈا رہتا ہے۔ غم جو مرضی ہیں، پتہ ہی نہیں، ایسے لگتا ہے ایک بڑی دیوار ہے آپ کے دل اور آپ کے غم کے بیچ میں۔ پوری یقین دہی کے ساتھ کہوں گی کہ آپ قرآن سے ایک طرف تعلق جوڑی رکھیں، یعنی سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، ترجمہ یاد کر رہے ہیں۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب لفظی ترجمہ سمجھ آنے لگتا ہے، تفسیر بار بار سن سن کے بہت ساری آیتیں سمجھ آنے لگتی ہیں، پھر قرآن حقیقت میں آپ کی دوست، آپ کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اور بھی یہی قرآن قبر میں بھی ساتھ جائے گا۔ شعور کے ساتھ اس کو مانگیے، اور اس کے جو مشکل لفظ ہیں اس کو رک رک کے آپ نے مانگنا ہے، تاکہ آپ کو یہ دعا یاد ہو جائے، اور آپ کو اپنے آپ کو اتنا عاجز سمجھنا ہے، اتنا اپنے آپ کو اس میں آپ نے کھپا دینا ہے کہ لگے کہ اس کے سوا اور کوئی در نہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جتنا زیادہ آپ ان دعاؤں کے اوپر غور کریں گے نا، آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں واقعی ہر درد کی، ہر دکھ کی دوا رکھ دی ہے۔ جیسے سٹوریز نہیں ہوتی، قرآن تو ہر ایک کے لیے سٹوری ہے نا۔ بچہ پڑھے گا تو یہ گڈ نائٹ سٹوریز ہیں، ذرا سا بڑا ہوتا ہوا جوان بچہ پڑھے گا تو اس کے لیے یہ فکشن ہے، ذرا اور بڑا ہوتا ہے پھر میچورٹی۔ آپ کے ساتھ ساتھ یہ کتاب بڑی ہوتی ہے، اور آپ محسوس کریں گے اس چیز کو کہ واقعی آپ کے لیے یہ قرآن بیسٹ فرینڈ بنتا ہے۔ اللہم انی عبدک، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن عبدک وابن امتک وابن امتک ناصیتی بیدک ناصیتی بیدک اللہم انی عبدک وابن
عبدك اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عبدك وابن أمتك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ناصيتي بيدك ماض في حكمك ماض في حكمك عدل في قضاؤك عدل في قضاؤك پھر انشاءاللہ ریپیٹ کریں گے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ناصيتي بيدك ماض في حكمك ماض في حكمك عدل في قضاؤك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري ونور صدري وجلاء حزني وجلاء حزني وذهاب همي وذهاب همي اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك
ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري ونور صدري وجلاء حزني وجلاء حزني وذهاب همي وذهاب همي آمین. الحمدللہ. تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کر لیں. ہو سکتا ہے کسی کا یہ سوال ہو کہ زبانی نہ آتی ہو تو دیکھ کے مانگ لیں. بالکل کوئی حرج نہیں، لیکن جب بھی مانگیں شعور سے مانگیں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کر کے پھر محسوس کریں کہ آپ اس میں اللہ تعالیٰ سے کیا بات کر رہے ہیں.